नहमदुहु व सल्ली अला रसूलिहि करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतन मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली अल्लाहुम्मा अरिनल हक़्क़न हक़्क़ा वरज़ुक़ना इत्तिबाअ व अरिनल बातिलन बातिला वरज़ुक़ना इज्तिनाब। अल्लाह ताला हमें जो है हक़ को हक़ के तरीके से देखने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए और बातिल को बातिल के तरीके से देखने की और उसे इज्तनाब करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। इनिशिएटिव ऑफ यूथ डेवलपमेंट जो ये एक प्लेटफॉर्म है, ये यूथ बेस्ड प्लेटफॉर्म है जो कि पाकिस्तान में हम लोग स्पेसिफिकली काम कर रहे हैं और ना सिर्फ पाकिस्तान में, वी हैव स्टूडेंट्स फ्रॉम इंडिया एज वेल। और लास्ट सेशन में तो हमारे पास कजाकिस्तान से भी एक स्टूडेंट थे। तो दैट्स समथिंग कि हमारे पास कुछ नहीं था अदर देन जो उर्दू और हिंदी समझते हैं। इस अदारे का जो मेन पर्सपेक्टिव है दैट इज़ टू प्रमोट द टीचिंग ऑफ कुरान। ठीक है, हम किसी सेक्ट और किसी मसलक को पर्टिकुलरली रिप्रेजेंट नहीं करते। हमारा जो मेन ऑब्जेक्टिव है, मेन गोल है दैट इज़ टू प्रमोट द टीचिंग ऑफ कुरान। ये स्पेसिफिकली अदारा जो है जो ये सीड स्प्राउट हुआ है दैट्स फ्रॉम सूरह फुरकान आयत नंबर 52 वजाहिदहुम बिही जहादन कबीरा। नबी आप जहाद करें और कबीरा जहाद करें कुरान के ज़रिए से। आपको पता है कि मक्की दौर के अंदर जो है वो जहाद का हुक्म नहीं था। मुसलमानों को जो है वो इसी चीज़ पे एम्फसाइज और तदबीर की जाती थी कि आप अभी कंट्रोल करें, अगर कोई आप पे जुल्म भी करता है तो आप ना करें। तो उस वक्त आप सोचें कि अल्लाह ताला ने ये आयत जो है वो नाजिल फरमाई जिसमें कहा गया कि आप करें जहाद, लेकिन बेहतरीन जहाद और अकबर जहाद करें कुरान के ज़रिए से। तो यही इस अदारे का सो फार जो है पर्पस है, हम इसी पे कमिटेड हैं। और ये सिर्फ एक ही तरीके से आ सकती है जिसको अल्लाह ताला ने बाकायदा तौर पर सूरह बकरा में और फिर सूरह आल इमरान में और फिर मज़ीद जो है सूरतों में वाज़ेह तौर पर फरमा दी है कि जिसे हम चाहते हैं उसे हम इल्म अता करते हैं, यानी जिसे हम पसंद करते हैं उसे हम इल्म अता करते हैं। तो आप लोगों का आज यहाँ पे होना इस बात की दलील है कि अल्लाह ताला चाहते हैं कि आप लोग कुछ नया सीखें, कुछ नया समझें और उस चीज़ को जिस भी तरीके से आप इम्प्लीमेंट प्रैक्टिकली कर सकते हैं और जिस भी तरीके से फैला सकते हैं वो करें। तो इस चीज़ पे भी हमें शुक्र अदा करना चाहिए अल्लाह ताला का कि उन्होंने आज हमें इस प्लेटफॉर्म पे जो है इकट्ठा किया। हम यही दुआ करते हैं कि इसी तरीके से हम आगे भी मज़ीद जो है कोशिशें करते रहें। तो द टॉपिक इज़ दीन एंड दुनिया। आप लोगों ने शायद ये कॉन्सेप्ट पहले भी सुना होगा, ठीक है, और आप लोग इस चीज़ को अंडरस्टैंड करते होंगे और आप लोगों के ज़ाहिर सी बात है एक पर्सपेक्टिव भी माइंड में बिल्ड होगा। अमूमन तौर पे इसको जो है मिसअंडरस्टूड किया जाता है जब कहा जाता है दीन ओवर दुनिया, ठीक है। मैंने जब इस चीज़ को स्टडी किया और मैंने जब इस चीज़ को अंडरस्टैंड किया तो मुझे पता चला कि ये दो एक ऐसी चीज़ें हैं जिनके दरमियान में बैलेंस करना शायद हमारी दुनिया में तख्लीक का मकसद है, ठीक है। और अगर हम इन दो चीज़ों के अंदर बैलेंस कर लेते हैं तो हमें पता चल जाता है कि जज़ा और सज़ा का सारा मामला किस तरीके से होगा, हमें किस पे सवाब मिलेगा और किस पे हमें गुनाह मिलेगा। क्योंकि हम जब माशरे के अंदर आजकल के दौर के अंदर जब लोगों को देखते हैं इस तरीके से कि हाउ दे आर डूइंग, तो हमें पता चलता है कि जो दीनदार है वो बहुत ही एक्सट्रीम लेवल का दीनदार हो जाता है, ठीक है, और जो दुनियादार है दैट्स एक्सट्रीमली जो है वो दुनियादार है। इसके दरमियान वाली कोई सूरत नहीं नज़र आती। लाइक आजकल तो स्पेशली जो कॉन्सेप्ट है दैट इज़ कि इफ़ यू हैव अ बियर्ड, ठीक है, ऑफ सर्टेन लेंथ, स्पेशली ऑफ सर्टेन लेंथ, तो लोग आपको बाकायदा तौर पे मौलाना कहना शुरू कर देते हैं। अच्छा, मौलाना जो है ये एक बड़ा खूबसूरत और मीठा लफ्ज़ है। तो कुछ लोग मौलाना कहते हैं और कुछ तंज़िया तौर पे आपको बाकायदा मौलवी भी कहने लग जाते हैं। Same is the case for girls. If you started doing niqab or you start doing hijab, maybe किसी भी वजह से अल्लाह ताला ने आपको जो है हिम्मत दी है कि आप इस चीज़ को प्रैक्टिस करें, तो ख़वातीन को भी जो है वो इसी तरीके से तनकीदी कुछ अल्फाज से मुखातिब किया जाता है जिसके बाद वो ऑब्वियसली मोटिवेशन लेवल लूज़ कर जाते हैं। वी हैव पीपल जिनकी स्टोरीज हमारे पास हैं जो कि बहुत बहुत मोटिवेटिंग है। लाइक अ गर्ल फ्रॉम सम सिटी, उन्होंने जब निकाब अपना शुरू किया तो शी टोल्ड मी कि जब उन्होंने निकाब अपना शुरू किया तो उन्हें उनकी फ्रेंड्स जो उनकी बड़ीज थी, ठीक है, उन्होंने कहा कि अगर तुमने यही करना है तो तुम हमारे पास ना बैठा करो। तो वो बता रही थी कि इट वाज वेरी डिफिकल्ट फॉर मी कि मैं सिचुएशन को जो है अंडरस्टैंड करूं और उसको एक्सेप्ट करूं कि आइदर फॉर अल्लाह और फॉर देम, यू नो। तो बड़ा एक डिफरेंट किस्म का कॉन्सेप्ट था। तो उन्होंने खैर अल्लाह ताला की जो राह है उसे सिलेक्ट किया और वो कंटिन्यू उन्होंने किया अपना निकाह। तो इसी तरीके से बड़ी प्रॉब्लम्स जो हैं वो हमारे पास आती हैं जब भी हम दीन को प्रैक्टिस करने की कोशिश करते हैं। और इन प्रॉब्लम्स के अंदर अगर हम फंस जाते हैं तो लोग हमें ज़बरदस्ती टैग कर देते हैं दीनदार का, और अगर हम इन प्रॉब्लम से बहुत दूर रहते हैं तो लोग हमें दुनिया
یا بہت ہی اچھا عموماً طور پہ سمجھا جاتا ہے when it comes to دنیا، اگر آپ دنیا میں بہت زیادہ لیٹ ہے. میں تھوڑا سا آپ کو کلیئر کر دوں کہ دین اور دنیا کے کانسیپٹ کو جو ہے میں نے اینڈ کے ساتھ بھی ریپرزینٹ کیا ہے اس ٹاک کے اندر. میں اس کو لائک دین اوور دنیا کہتا ہوں تو پھر وہ کانسیپٹ سارا خراب ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے، یا دین انڈر دنیا کہہ دو تو یہ بھی کانسیپٹ خراب ہوتا ہے. لیکن آپ کو یہ چیز سمجھنی پڑے گی اور آپ کو اس چیز کو بالکل اپنا کلیئر اپنا مائنڈ سیٹ اس پہ ڈیولپ کرنا پڑے گا کہ دنیا جو ہے اس کو اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے ہم لوگوں کے لیے، ٹھیک ہے. اللہ تعالیٰ باقاعدہ طور پہ جو ہے قرآن پاک میں فرماتے ہیں کہ دنیا جو ہے وہ مومن کے لیے بنائی گئی ہے، اور دنیا کے اندر ہمیں جو کام سونپا گیا ہے، ٹھیک ہے، جو کام ہمیں دیا گیا ہے، یہ کام ہے دین کا غالب کرنا، ٹھیک ہے. آپ انبیاء کو دیکھیں، آپ رسولوں کو دیکھیں جو آئے، وہ ایک ہی چیز کی تبلیغ لے کے آئے ہمیشہ. شرک تھا تو شرک کو ختم کرنے کے لیے آئے، شرک کے علاوہ کوئی اور قسم کی برائی قوموں میں پیدا ہوگی تو اس میں بھی ختم. لیکن ایک چیز کانسٹنٹ تھی اور وہ کانسٹنٹ رہی اینڈ تک، انٹل انلیس کے لاسٹ پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نہیں آ گئے اور انہوں نے آ کے دین کامل کر دیا. اور انہوں نے باقاعدہ طور پہ پریکٹیکلی یہ چیز دکھا دی کہ کس طریقے سے دین کو دنیا میں پریکٹس کیا جاتا ہے، ٹھیک ہے. اور اس سارے معاشرہ جو معاشرہ عرب کا چل رہا تھا اس وقت، اس کے اندر ان کا یہ باتوں کو کرنا اسی طریقے سے تھا جیسے آج کل شاید مطلب ہم لوگ فیل کرتے ہیں، ٹھیک ہے. آج اگر آپ کسی کو اچھی بات بتاتے ہیں تو آپ کو جو ہے وہ ہٹ بیک کرتا ہے 3-4 اور اچھی باتوں سے، ٹھیک ہے. اور یہ جو دوسرا میں نے اچھی باتیں کہا ہیں یہ وہ اچھی باتیں نہیں ہوتی جو پہلے والا کرتا ہے، ٹھیک ہے. یعنی کہ وہ ٹونٹ کی ٹون میں آ جاتا ہے یا پھر کوئی نئی قسم کی چیز آپ کو سنا دیتے ہیں، یا آپ کو جو ہے اسٹرگل کرنا پڑتا ہے either verbally اور emotionally. تو یہ اتنا کمپلیکس دور ہو گیا، ٹھیک ہے. اور یہی کمپلیکس دور 1400 سال پہلے تھا جب پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے تبلیغ کا آغاز کیا. انہوں نے بتایا کہ اللہ ایک ہے اور اللہ کی آپ عبادت کریں، اور آپ نے جو ہے لائک عرب کے سردار they were like elite of today's، ٹھیک ہے. وہ لوگ نکلتے تھے اور ان کے ساتھ لوگ ہوتے تھے اور وہ لوگوں کو دعوتوں پہ بلاتے تھے، اور وہ لوگ بیٹھتے تھے اور وہاں پہ بس بہترین قسم کے کلام ہوتے تھے. اور ان کا جو اوور جو محفل کا پرپس ہوتا تھا وہ صرف یہی ہوتا تھا کہ کسی ایک کو پکڑ کے اس کی تعریفیں کر دیں گے سارے، ٹھیک ہے، اور پھر اس کو کہیں گے کہ اب تم پارٹی دو، ٹھیک ہے، نیکسٹ ٹائم، جیسے آج کل ہمارے یوتھ گیدرنگس میں ہوتا ہے. یہی کانسیپٹ عرب میں تھا. تو اسلام نے جب آ کے بات کی اس نے کہا کہ بھائی یہ تو نظام ہی جسٹیفائڈ نہیں ہے، ٹھیک ہے. جو امیر ہے وہ امیر تر ہوتا چلا جائے گا، اور جو نارمل ہے، ٹھیک ہے، وہ نارمل ہی رہے گا. تو اسلام نے جو بات کی تھی وہ کمپلیٹ جسٹس کی بیس کے اوپر کی تھی، ٹھیک ہے. تو دنیا تو چل رہی تھی جس بھی طریقے سے چل رہی تھی، دین جب بیچ میں آیا تو اس نے جسٹس کی بات کی. اس نے کہا کہ اب جو ہے نا اب کام اس طریقے سے ہوگا کہ اگر کوئی چلیں مان لیں کہ ایلیٹ نہیں بھی ہے اور کوئی بالکل امیر ہے، ٹھیک ہے، ایک پورے قبیلے کا جو ہے ایک سردار ہے، یا پھر ایک آپ کے جوڈیشل سسٹم کا جو ہیڈ ہے، یا کوئی بھی سسٹم کا کوئی ہیڈ ہے، اب وہ پرسن جو ہے نا وہ بھی باقاعدہ طور پہ اسی طریقے سے ہوگا جیسے عام بندہ ہوتا ہے. یہ کچھ ایکسٹرا رسپانسبلٹیز ہیں جو ان کے اوپر آ جائیں گی، اور یہی رسپانسبلٹیز کو انہیں نبھانا ہوگا ایمانداری کے ساتھ. اب یہ بات جب عربوں کو پتہ چلی انہوں نے تو بالکل کان پکڑ لی، انہوں نے کہا بھائی ایسے تو نہیں چلے گا. اور پھر آپ قرآن پاک میں دیکھتے ہیں کہ انہوں نے باقاعدہ طور پہ آفر کروائی تھی کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ جو ہے اگر چاہتے ہیں کہ آپ کو کوئی منصب اچھا دے دیا جائے اور آپ چاہتے ہیں کہ یہ ایلیٹ کلاس ہے وہ آپ کی تعریفیں کریں اس طریقے سے، تو آپ پھر یہ سب لے لیں، لیکن یہ بات نہ کریں کہ سب کو جو ہے ایکول جسٹس ملنی چاہیے. خیر اللہ تعالیٰ کا جو ہے نظام وہ بالکل اپنے آپ میں جو ہے بالکل جسٹ ہے، اور اسی چیز کو فالو کیا، اور انہوں نے اس چیز کو بالکل نگلیکٹ کر دیا تھا کہ میں تو اللہ کے نظام کے لیے آیا ہوں، میں ان چیزوں کے لیے نہیں آیا. اب اگر ہم اپنی موجودہ دنیا کے اندر صرف اسی کانسیپٹ کو دیکھیں کہ جو دنیا کی جو رنگینیاں ہیں اور جو بھی لائک ہے ہماری دنیا کے اندر جتنے بھی معاملات ہیں، ان کے اندر ہم لوگ کس وجہ سے اتنے زیادہ انڈرج ہو جاتے ہیں، ٹھیک ہے. کیا دنیا جو ہے وہ ہی سب کچھ ہے، یا دین جو ہے وہی سب کچھ ہے؟ کہ ابھی جو میں نے آپ کو ایک نظریہ سارا بتایا ہے یہ صرف اسی بات پہ آپ کو قائل کرے گا یا آپ کو سوچنے پہ مجبور کرے گا کہ ٹھیک ہے وہ پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں یہ سب چیزیں ایسے تھیں، سو ناؤ واٹ، مطلب جو دنیا والے ہیں ان کو چھوڑ دیں. نہیں، بالکل ایسا بھی نہیں ہے. ہماری جو دنیا ہے اس کو ہم نے گزارنا ہے، ٹھیک ہے، اور دین جو ہے اس کو ہم نے نافذ کرنا ہے. یہ دو مختلف چیزیں ہیں. نہ دین کو آپ دنیا کے اوپر رکھ سکتے ہیں تو دنیا چلنا بند ہو جائے گی، ٹھیک ہے، پھر وہ دین ہی دین رہ جائے گا، اور وہ اگر رہ جائے گا تو لوگوں کو سمجھ نہیں آئے گا. دین پراپر طریقے سے آپ کو اس چیز کی ورث عطا کرتا ہے، آپ کو اس چیز کا الاؤ کرتا ہے کہ آپ اپنے آپ کو کمپلیٹلی انڈیپینڈنٹ پرسن کے طور پہ ایک لائف سٹائل کے طور پہ اسلام کو پریکٹس کریں، ریگارڈلیس آف دس کہ آپ اپنے آپ کو جیل کر لیں، ٹھیک ہے.
اور اسی کے اوپر اگر آپ دیکھیں تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی جو کہ بہت زیادہ امیر تھے، حضرت مصعب ابن عمیر، جو کہ بدر کی جنگ میں جو ہے وہ شہید بھی ہو گئے تھے. ہی واز کائنڈ آف اے پرسن جو کہ مکہ میں جب تھے تو یہ جو خوشبو لگایا کرتے تھے، وہ اس لیول کی مکہ میں کوئی خوشبو نہیں لگاتا تھا. ٹھیک ہے. اور پھر اس کے بعد حضرت عثمان غنی آ جاتے ہیں، ان کے نام کے ساتھ غنی لگتا ہے، عثمان ابن عفان ان کا نام ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ. ان کا جو فائنینشیل اسٹیٹس تھا دیٹ واز ٹو ہائی. ٹھیک ہے. ایسا نہیں ہے کہ اسلام اس دور میں جو ہے کوئی امیر بندہ ہی نہیں تھا. اور اسی طریقے سے عبد الرحمن ابن عوف جو تھے، ان کی تو لائک 2017 میں جو ورتھ کیلکولیٹ کی گئی تھی دیٹ واز 606 بلینز نیٹ ورتھ تھی ان کی. تو اتنا بہترین قسم کے لائک اتنے امیر تھے. اور کوئی بھی ایسی بات نہیں آئی کہ ان کا جو ہے انہوں نے اپنا جو کیریئر کو ڈیولپ کرنا چھوڑ دیا ہو اور وہ کمپلیٹلی اسلام کی طرف ہو گئے. ایون حضرت بخاری میں ہمیں حدیث ملتی ہے حضرت عمر علیہ السلام کی کہ وہ 3 دن ایک دوسرے صحابی تھے، انہیں کہتے تھے کہ آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے حدیثیں جو ہے سمجھا کریں اور 3 دن میں سمجھا کروں گا، کیونکہ 3 دن انہوں نے کام کرنا ہوتا تھا، 3 دن دوسرے صحابی نے کام کرنا ہوتا تھا. تو یہ پلیز آپ اس کانسیپٹ کو سمجھیں، اس بات کو سمجھنے کی کوشش کریں کہ جب ہم بات کرتے ہیں دین اور دنیا کی، تو دنیا آپ سے کوئی الگ نہیں ہو جاتی ہے. آپ کمانا چھوڑ دیں اور کمروں میں بند ہو جائے بھی نہیں جی آج سے صرف نمازی 5 پوری کرنی ہے اور جو ہے وہ بس یہی ہمارا مقصد رہ گیا. ٹھیک ہے. ایسا نہیں ہے. آپ لوگوں کو صرف نمازیں نہیں پڑھنی، آپ نے نمازیں بھی پڑھنی ہے اور اپنے کیریئر میں بھی ایکسائل کرنا ہے. تو بوتھ آف دیز تھنگس گو ہینڈز ان ہینڈز. ٹھیک ہے. اس کانسیپٹ کو اگر آپ ایسے نہیں سمجھیں گے تو آپ کے لیے ڈیفیکلٹیز ہوئیں گی، یا آپ بالکل دنیا میں چلے جائیں گے یا آپ بالکل دین میں چلے جائیں گے. اب ڈفرینس کہاں پہ آتا ہے؟ ایک دنیا میں رہتے ہوئے اور دنیا کی چیزوں کو دیکھتے ہوئے اور دنیا کی چیزوں کو پریکٹس کرتے ہوئے اور معاشرے میں ایک رہتے ہوئے آپ دین کو کیسے بیچ میں لے کے آتے ہیں. ٹھیک ہے. تو ان کی جو بہترین مثالیں ہیں وہ ہمیں صحابہ کی زندگی سے ملتی ہیں، وہ ہمیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے ملتی ہیں. ٹھیک ہے. اور میں نے آپ کو جیسے بھی کوٹیشن کی ہے حضرت عمر کا کہ وہ آپ کو پتہ ہے دوسرے خلیفہ اول ہیں. ٹھیک ہے. اینڈ ہی از کائنڈ آف اے پرسن جو کہ لائک ہی واز اے پرسن واز اے مین. ٹھیک ہے. تو وہ بڑا ہی ایک ان کا ایک روب ہوتا تھا عربس میں. آپ کو اگر یاد ہوئے تو جب انہوں نے اسلام قبول کر لیا تھا تو مسلمان جب ہجرت کرتے تھے تو وہ دیور لائک کہ ایک چھپ کے اور مطلب کہ ایسے چھپ کر کے دوڑ جاتے تھے اس طریقے سے نا. تو جب انہوں نے کرنے تھی تو وہ تلوار جو ہے اپنی بالکل تیار کر کے تو انہوں نے کعبہ کا چکر لگایا اور وہاں پہ نوافل ادا کیے. اینڈ he asked them کہ کوئی ہے جو چاہتا ہے کہ آج اس کی جو بیوی ہے وہ بیوہ ہو جائے اور بچے اس کے یتیم ہو جائے، تو میں ہجرت کر رہا ہوں، آؤ مجھے روک لو. He was that kind of a person. اور ماشاءاللہ سے آپ کو پتہ ہے حضرت عمر کی ان کی سیرت کو جب دیکھا جائے تو وہ بڑے ریجڈ تھے. قرآن پاک کی بے شمار آیات ہیں جو نازل ہوئی جب حضرت عمر نے ایک ماڈل پرپوز کیا کہ اللہ کے نبی اس طریقے سے ہونا چاہیے نظام کو. لائک وہ یہ نہیں کہ ان کے کہنے کے اوپر آیات آئیں، یہ اللہ تعالیٰ کا ایک نظام ہے کہ اللہ تعالیٰ نے وہ آیتیں نازل کرنی تھیں. بٹ the thing is کہ ان کی لانگ سائٹڈنیس نے اس چیز کو پہلے کیپچر کر لیا کہ جسٹی جو سسٹم ہے نا وہ تو اس طریقے سے بنے گا اگر یہ نظام اس طریقے سے ہو جائے. اور آپ دیکھیں کہ اس کے بعد جو ہے آیات آ گئی تھی. ان کی بات کی جا رہی ہے کہ وہ 3 دن حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس احادیث سنا کرتے تھے اور 3 دن جو ہے کوئی دوسرے صحابی تھے وہ کیا کرتے تھے اور پھر وہ ایک دن بیٹھ کے کمیونیکیٹ کیا کرتے تھے میں نے 3 دن میں یہ سیکھا اور آپ نے 3 دن میں سیکھا. اس سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ جو عموماً طور پہ ہمیں پورٹرے کیا جاتا ہے صحابہ کی پرسنالٹیز کو اور یہ ساری چیزوں میں، وہ بہت زیادہ اس چیز کی طرف آپ کو اپیل کرتا ہے کہ شاید دنیا بہت ہی جو ہے نا وہ ہمارے لیے تو ہے ہی نہیں ہے. تو پلیز اس پورے سیشن کا، اس پوری ٹاک کا جو مین کرکس ہے نا وہ سٹارٹنگ میں آپ کو بتانا بڑا لازمی تھا کہ دین اینڈ دنیا گوز ہینڈز ان ہینڈز. ٹھیک ہے. آپ لوگ پلیز اپنے آپ کو اس چیز کے اوپر جو ہے جیل نہ کریں کہ نہیں بھی دین سے تو بہت دور رہنا ہے میں نے اور دین کو تو بالکل بھی نہیں سیکھنا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر میں دین کو سیکھوں گا یا سیکھوں گی تو میرے لیے دنیا جو ہے وہ تنگ ہو جائے گی. نہیں، ایسا نہیں ہوئے گا. آپ ایزیلی دنیا میں رہ سکتے ہیں دین کو پریکٹس کرتے ہوئے. نہ آپ دین کو ایکسٹرا اوپر چڑھا سکتے ہیں دنیا کے، اور نہ آپ دنیا کو جو ہے وہ دین کے اوپر ایکسٹرا چڑھائیں. اب کیا فرق آ جاتا ہے؟ میں بار بار لفظ دین 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 بول رہا ہوں. کیا اس میں فرق آ جاتا ہے دین میں؟ اور میں نے ابھی تک اسلام کیوں نہیں بولا اور میں نے کیوں نہیں اسلام کی طرف جو ہے غور کیا؟ اس کے بارے میں جو ہے اللہ تعالیٰ نے واضح فرق قرآن پاک میں ہی بتا دیا ہے.
اسلام کا جو لفظ استعمال کیا گیا ہے وہ میں آپ کو ایک چھوٹا سا کانسیپٹ اور کلیئر کر دوں کہ پیس کے طور پہ اسلام کبھی بھی نہیں تھا. ٹھیک ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں اللہ تعالیٰ سورہ بقرہ میں فرماتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام جو تھے وہ بڑی کیورس قسم کے تھے. ٹھیک ہے. انہوں نے پہلے دیکھا ٹوٹتا ہوا تارا, انہوں نے کہا یہ میرا رب ہے, وہ تو ڈوب گیا, غائب ہو گیا. انہوں نے کہا نہیں یہ میرا رب نہیں ہے. انہوں نے دیکھا سورج کو, دیکھا, کہا یہ میرا رب ہے, ختم ہو گیا, پھر نہیں. حضرت ابراہیم علیہ السلام کے تھرو اللہ تعالیٰ نے جب ان کے پاس پیغام بھیجا کہ پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنی واضح نشانیاں جو ہیں وہ شو کی تھی. ٹھیک ہے. وہ آپ نے پڑھا ہوگا کہ وہ جو پرندوں کو جو ہے ذبح کر کے پہاڑوں پہ رکھ دیا اور پھر وہ اڑ کے دوبارہ آ گئے تھے, زندہ ہو گئے تھے دوبارہ. تو نشانیاں دکھائیں. تو اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان سے کچھ ڈیمانڈ کیا تھا, جس پہ انہوں نے ڈائریکٹ کہا تھا کل اسلمت للہ رب العالمین, اے میرے رب میں نے اسلام, اب نارملی دیکھیں تو اٹس لائک کہ اے میرے رب میں نے اسلام قبول کیا, لیکن اسلام اس چیز کا نام نہیں ہے. اسلام ہے سبمٹ کرنا. ٹھیک ہے. سبمیشن ٹو پلیج. ٹھیک ہے. آپ لوگ پلیج کے ورڈ سے بڑا فیملیئر ہوئیں گے, آپ سبمیشن سے بھی بڑا فیملیئر ہوئیں گے. ٹھیک ہے. سبمیشن ہوتا ہے کہ جیسے آپ نے کہہ دیا اس طریقے سے میں نے کر لیا. اب اللہ تعالیٰ نے ہمیں اسلام کا تحفہ جو دیا ہے وہ پیس نہیں دیا تھا. پیس کا ورڈ جو اصل میں کانسیپٹ نکلا ہے وہ ڈاکٹر ذاکر نائک جو ہیں اسلامک اسکالر, انہوں نے اپنا پیس ٹی وی کے نام سے بنایا تھا. اور عموماً طور پہ اس طرح کے جتنے انیشیٹیوز ہیں ان کے اندر اسلام باقاعدہ طور پہ آتا ہے. تو اسلام ایز اے پیس جو ہے تب ریپرزینٹ ہونا شروع ہوا, دیٹ از لائک 13 to 14 ایئرس بیک, جب انہوں نے پیس ٹی وی لانچ کیا. اور اس کے بعد اس کے اوپر کام میرے خیال سے شاید اس سے بھی پرانا ہے. ٹھیک ہے. تو انہوں نے لانچ کیا تو تب پتہ چلا اچھا جی اسلام تو پیس کی بات کرتا ہے. تو وہ پیس والا غلط کانسیپٹ جو ہے وہ لوگوں کے اندر آنا شروع ہو گیا. ایسی بات نہیں ہے, اسلام بات کرتا ہے سبمیشن کی. جب اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ساری چیزیں دکھا دی تو اللہ تعالیٰ نے پھر انہیں کہا کہ اب سبمٹ کریں, آپ اپنی پراپر اپنی تھاٹ کو, اپنی کیپیسٹی کو, ٹھیک ہے, اور اپنے آپ کو آپ سبمٹ کریں میرے آگے. تو انہوں نے کہا کہ میں سبمٹ کرتا ہوں للہ رب العالمین, اللہ تعالیٰ کے آگے, رب اپنے رب کے آگے جو تمام عالموں کا عالم ہے. اب یہ کنسیپٹ سمجھنے کی بات ہے کہ کیوں وہاں پہ کوئی اور اللہ تعالیٰ نے اپنے نام کو جو ہے کیوں نہیں وہاں پہ کہا, یا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کیوں نہیں کہا, کیونکہ یہاں پہ علم کی بات ہے. کچھ چیزیں ہیں جو ہمیں سمجھ آ جاتی ہیں, کچھ چیزیں ہمیں سمجھ نہیں آ پاتی. جو چیزیں ہمیں سمجھ آ جاتی ہیں فوراً سے ہم کہتے ہیں ہاں یہ بات تو واقعی اسلام کے اکارڈنگ ہے. کچھ چیزیں ہمیں سمجھ ہی نہیں آ پاتی جو اسلام, مطلب میں اگر آپ کو یہ کہوں کہ دیر ایگزسٹ ایلینس تو آپ مجھے کہیں گے یہ بڑی عجیب بات ہے کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ ایلینس ایگزسٹ کرتے ہیں. لیکن میں اگر آپ کو اگلے 15 سال کے بعد ایلین دکھا دوں تو آپ کہیں گے ہاں واقعی ٹھیک ہے یہ بات اب سمجھ میں آتی ہے. تو یہ ہمیں جب ہم اسلام کو سبمٹ کرتے ہیں, جب ہم اللہ تعالیٰ کو سبمٹ کرتے ہیں تو ہم علم کے بیس کے اوپر بھی سبمٹ کرتے ہیں. یہ نہیں کہ صرف پریکٹسز کرتے جا رہے ہیں, نمازیں پڑھ رہے ہیں, روزے رکھ رہے ہیں, ٹھیک ہے, زکوٰۃ بھی جا رہا ہے, یہ سب ارکان ہیں اسلام کے, لیکن ہم اپنے نالج اور اپنے تھاٹ کی بیس کے اوپر بھی اللہ تعالیٰ کو سبمٹ کرتے ہیں کہ جو چیزیں ہمیں سمجھ آ جائیں ہم اس پہ بھی شکر گزار ہیں اللہ تعالیٰ کے, اور جو چیزیں ہمیں سمجھ نہ آئیں ہم اس پہ بھی شکر گزار ہیں کیونکہ ایونچولی وہ آ ہی جائیں گی. ٹھیک ہے. تو یہ چیز آپ کے لیے سمجھنا بہت لازمی ہے کہ جب ہم بات کرتے ہیں کہ وی آر مسلمس, اٹ مینس دیٹ وی آر سبمٹڈ ٹو اللہ سبحانہ و تعالیٰ. ہم ان کے علاوہ کسی اور کو سبمیشن دے ہی نہیں سکتے. ٹھیک ہے. تو جو اللہ کی طرف سے حکم آ جائے گا وی ہیو ٹو ایڈمٹ اٹ. ٹھیک ہے. تو اس کے اندر ہماری یوتھ کا جو رول ہے دیٹ از ویری موبلائزنگ. ٹھیک ہے. ہر لحاظ سے یوتھ جو ہے اس چیز کے اندر کانسیپٹ کو سمجھ سکتی ہے. میں مطلب آپ لوگوں کے ساتھ جب بات کر رہا ہوں تو آئی نو دیٹ یو گائز آر کیپیبل انف ٹو انڈرسٹینڈ اٹ. ٹھیک ہے. آپ لوگ ایسے نہیں ہیں کہ آپ لوگ جو ہے یہ میری باتوں کو سمجھ نہیں پا رہے ہیں, آپ فزکس کے ساتھ جو ہے وہ تعلق نہیں آپ کا, یا آپ کیمسٹری کو نہیں جانتے, یہ ساری چیزوں کو آپ جانتے ہیں, آپ سمجھتے ہیں ان ساری چیزوں کو, اس لیے آپ لوگ یہ چیزیں سمجھ پا رہے ہیں. ٹھیک ہے. اور کچھ چیزیں ہیں جو ہمارے سے پہلے والے نہیں سمجھ پاتے تھے. ٹھیک ہے. جیسے میٹا فزکس کا کانسیپٹ جو ہے یہ سے پہلے نہیں کبھی سمجھا جاتا تھا. ہمارے مطلب پرانے جو اسکالرز ہیں ان کے سامنے جب پہلی دفعہ یہ باتیں کی گئی تھی کہ سورج جو ہے وہ لائک وہ ارتھ جو ہے وہ سورج کے گرد گھومتی ہے, تو وہ اس پہ تھوڑے سے کنفیوز ہو گئے تھے کہ یہ کیسی بات ہوگی, آپ مطلب یہ کیسی بات کر دی, سورج کے گرد بھی گھوم سکتے ہیں, ہمارے سامنے تو سیدھا کھڑا رہتا ہے. تو یہ کچھ باتیں تھیں جو پہلے نہیں سمجھی آتی تھی لیکن اب سمجھ آ جاتی ہیں. تو اس سے یہ مطلب تو نہیں ہوتا ہے کہ ہم جو ہے وہ صرف اسی چیز کو سمجھیں کہ ہاں اب جو باتیں ہماری سمجھ میں آتی ہیں اس کا کور پرپس, اس کا مطلب یہی ہے کہ جو اسلام جو پہلے باتیں کرتا تھا وہ اسلام ساری جھوٹی باتیں کرتا تھا, اور اب جو باتیں ہو رہی ہیں ساری سچی باتیں ہو رہی ہیں. ٹھیک ہے. ایسا بالکل بھی نہیں ہے. اسلام پہلے بھی سیدھی بات کرتا تھا, اسلام اب بھی سیدھی بات کرتا ہے. یہ صرف بیسک انڈرسٹینڈنگ کا جسے کہنا چاہیے کہ فالٹ ہے شاید, کہ ہم کچھ چیزوں کو ہم ایکسیپٹ نہیں کر پاتے. اس کی وجہ یہ کہ ہم نے سبمٹ کیا ہوتا ہے نا, ہم سبمٹ کیا ہوتا ہے. جیسے میں نے آپ کو مثال دی ہے ایلینز کی,
تو ہم نے سبمٹ کیا ہوا ہے. مے بی دیر ایگزسٹ سم ایلین ریسز, ہو سکتا ہے کسی جگہ پہ زندہ ہوں اور کسی پلانٹ پہ ہوں, اور کسی یو آل نو اباؤٹ جیمس ویب, ٹھیک ہے, جیمس ویب ول ایکسپلور اٹ سون, ویری سون انشاءاللہ. جو ہماری ایز اے سائنٹیفک کمیونٹی جو خواہش ہے وہ الٹیمیٹلی یہی ہے, ٹھیک ہے. لیکن آپ جب اس چیز کو دیکھیں کہ اس سے پہلے تو کبھی اس طریقے سے نہیں تھا, تو کیا وہ لوگ جھوٹ بولتے تھے؟ نہیں, ان لوگوں نے بھی کنٹریبیوشن اپنی ہر لحاظ سے کی تھی. I believe کہ آپ لوگوں کو, آپ لوگ سوئے نہیں ہیں, رائٹ؟ مجھے کنفرم کریں, بیکاز I wrote it very boldly کہ it's a constructive talk, تو you guys can also contribute in it. آپ لوگ جو ہے ہینڈ ریز کر سکتے ہیں, if you guys have suggestions آپ کامنٹ میں لکھ سکتے ہیں, آپ کسی بھی طریقے سے بتانا چاہیں آپ بتا سکتے ہیں. اور رائٹ, سو وی ہیو ون, جی اٹس سبحان علی. سبحان, آپ اپنے آپ کو انمیوٹ کریں, اور ہیرا کے پاس بھی ہے بات, تو آپ لوگ اپنے آپ کو انمیوٹ کریں. ڈو کنٹریبیوٹ گائز. میں نہیں چاہتا ہوں جیسے میں بولتا ہوں وی آر لسننگ, او تھینک یو سو مچ فار ہیرا, بٹ وی وانٹ کہ آپ لوگ بھی کچھ نہ کچھ کنٹریبیوٹ کریں. آپ لوگوں کے ذہن میں جو سجیشنز ہیں, کہ اٹس اے کنسٹرکٹیو ٹاک, اٹس آل اباؤٹ دین اینڈ دنیا, دنیا کے مسائل کو کس طریقے سے دین سالو کرتا ہے, ان ساری چیزوں پہ بات ہو رہی ہے, رائٹ. تو علی, سب سے پہلے آپ نے کہا تھا سبحان علی, تو کائنڈلی سبحان آپ اپنے آپ کو انمیوٹ کریں, اور جو کچھ آپ کہنا چاہتے ہیں پلیز بتائیں. جی وعلیکم السلام. جی مجھے ابھی تک جو سمجھ آئی ہے وہ یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ دنیا ہمیں اپنے دین کے مطابق گزارنے کے لیے بھیجی, یعنی کہ آخرت کی تیاری کرنے کے لیے یہ دنیا دی ہے, اس میں ہم اپنی آخرت کی دین کو صحیح سے سمجھ سکیں, بالکل مطابق اپنی دنیا کو گزار سکیں, اپنی دنیا کی جو زندگی ہے اپنے دین کے مطابق گزاریں, بالکل ایسے ہی ہے. جی بالکل, کہ دنیا کامیاب ہو سکے اور اپنے جو ہمارے دنیا میں آنے کا مقصد ہے اس میں بھی کامیاب ہو سکے. انشاءاللہ انشاءاللہ. ٹھیک ہے, آپ دیٹ از آل فرام یو, آپ کدھر سے اتنے تھا. جی ٹھیک ہے, آپ اپنے آپ کو جو ہے ریمیوٹ کر لیں, اور ہیرا ہے وہ بھی کچھ کنٹریبیوٹ کرنا چاہتی ہیں پلیز. السلام علیکم. وعلیکم السلام. میں ایک چیز مینشن کرنا چاہ رہی تھی, اس وقت آپ بات کر رہی تھی تو مجھے بیچ میں بولنا اچھا نہیں لگا, کہ ایک چیز آپ کہہ رہے تھے نا کہ جب ہم جیسے اسلام کا جو مطلب ہے, اگر ہم اس اصطلاحی مفہوم کو دیکھتے ہیں تو اس کا مطلب ہی یہی ہے کہ کسی چیز کے آگے مکمل طور پر جھک جانا. بالکل ایسے ہی ہے. ٹھیک ہے, ایسے ہی ہے. اور آپ یہ مینشن کر رہے تھے کہ سوچ کے ساتھ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی جو وحدانیت ہے اس کو ایکسیپٹ کیا جاتا ہے, مطلب اسلام یہ ہے. تو میں ایک چیز یہ کہہ رہی تھی کہ سوچ کے ساتھ ایمان بہت ضروری ہے. جی بالکل. سوچ تو اس پہ کریں گے نا جو ہمیں نظر آ رہا ہے. فار ایگزامپل ہے, انبیاء ہیں, کتابیں ہیں, یہ ہم نے یہ سب پروسیس ہوتے ہوئے نہیں دیکھا کہ کس طریقے سے ہم تک پہنچی ہے. تو ایمان وہ بہت ضروری چیز ہے. سوچ کے ساتھ یہ دو چیزیں ہیں تو پھر جو ہے وہ توحید پہ جو ہمارا اقرار ہے وہ کمپلیٹ ہوتا ہے. جی بالکل, تھینک یو سو مچ. آپ اپنے آپ کو میوٹ کر لیجیے. جی بالکل, ہیرا کی طرف سے اور سبحان علی کی طرف سے جو کنٹریبیوشنس ہیں, بالکل ان کو میں ریوائز کر دوں, تاکہ اگر ان کی مائک کا پرابلم تھا تھوڑا سا آئی بلیو, تو اگر آپ کو سمجھ نہیں آئی تو یہ بالکل ان کی بات بالکل درست ہے. ایمان جو ہے, ایمان حالت, یہ آپ کے ٹوٹل شعوری طور پہ ایکسیپٹنس کی کو کہتے ہیں. ٹھیک ہے, آپ کسی چیز پہ ایمان نہیں لا سکتے اگر آپ کا کانسیپٹ کلیئر نہیں ہے. ٹھیک ہے, آپ کبھی بھی اس کے بارے میں کانفیڈنٹ نہیں ہوتے. جب آپ کسی چیز کے بارے میں کانفیڈنٹ ہوتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کا اس چیز پہ ایمان ہے. ٹھیک ہے, ادروائز آپ اس چیز پہ کبھی بھی کانفیڈنٹ نہیں ہوئیں گے. آپ کو کوئی دور کا بندہ آ کے بتا رہا ہے جی کہ یہ فلاں فلاں ہو گیا, ٹھیک ہے, تو آپ کبھی بھی اس چیز کے اوپر 100% شیور نہیں ہوتے. لیکن جب آپ کے جو ہے وہ آپ خود اس چیز کو دیکھ لیتے ہیں, تب آپ اس کے اوپر ایمان رکھتے ہیں, تب آپ اس کے اوپر باقاعدہ طور پہ کانفیڈنٹ ہوتے ہیں. تو ایمان بالغیب جو ہے یہ ایک بڑا امپورٹنٹ قسم کا جو ہے فیکٹر ہے. آپ دیکھیں قرآن پاک کھولیں اور آپ قرآن پاک کھول کے سورہ فاتحہ پڑھیں, ٹھیک ہے, ویری مینڈیٹری. اس کے بعد آپ سورہ بقرہ پڑھنا شروع کر دیں. ٹھیک ہے, اللہ تعالیٰ آپ کو تیسری آیت کے اندر ہی جو ہے اس چیز کے سب سے پہلی بات ہی جو وہ یہ کرتے ہیں کہ اگر آپ کو مطلب مومن کی جو نشانیاں اللہ تعالیٰ نے بالکل آغاز میں بتائی ہیں, ان کے اندر سب سے پہلی ایمان بالغیب ہے.
تاکہ آپ نہ تو یہ سمجھیں کہ کوئی بڑی مختلف چیز ہو رہی ہے، ٹھیک ہے. تو یہ بڑا امپورٹنٹ چیز ہے جو کہ ہم لوگوں کے پاس ہونا لازمی ہے. ہمیں کانفیڈنس ہونا چاہیے، اور علمی اور شعوری طریقے سے پلیج کرنا اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ پہ، یہ اسی چیز کی دلیل ہوتا ہے کہ آپ کانفیڈنٹ ہو جاتے ہیں ان چیزوں کے اوپر جو کہ آپ دیکھ نہیں سکتے، ٹھیک ہے. اور جب آپ بہت زیادہ اس پہ کانفیڈنٹ ہو جاتے ہیں تو اس کا مطلب آپ کا ایمان اتنا زیادہ بڑھ جاتا ہے. جیسے وہ حضرت علی جب قبروں پہ وہ گئے تو انہوں نے دیکھا قبر میں مطلب کہ لوگ جو ہے وہ ڈسیز تھے، ٹھیک ہے، ایکسپائرڈ تھے. تو اب وہ یہ تھا کہ ایمان ان کا اتنا بہترین، اتنا اسٹرانگ ان کا ایمان تھا، انہیں جو ہے اس حد تک اپنے علم پہ گرپ تھی، ٹھیک ہے، جو اللہ تعالیٰ نے انہیں عطا کیا تھا، کہ انہوں نے کہا اصل زندگی تو یہ لوگ جی رہے ہیں. اب وہ شہداء تھے سارے، ٹھیک ہے. اب شہداء، شہید جو ہے آپ کو پتا ہے کہ وہ اس کو اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ وہ تو مطلب زندہ ہی ہوتا ہے، آپ اس کو مردہ نہ کہیں، ٹھیک ہے. تو انہوں نے کہا کہ یہ تو زندہ ہیں، یہ ہم سے اچھی تو زندگی یہ لوگ جی رہے ہیں. تو اس کا لوگوں نے غلط کانسیپٹ نکال لیا کہ حضرت علی جو ہے نا وہ دیکھ پا رہے ہیں جو اس وقت قبر میں ہیں. نہیں بھائی، ایسا نہیں تھا. وہ صرف یہ چیز تھی کہ ہی نوز، ٹھیک ہے، ان کا ایمان، انہوں نے پلیج اس حد تک کیا ہوا تھا اللہ تعالیٰ کے نبی اور اللہ تعالیٰ کی باتوں کے اوپر کہ ہی نیو کہ اصل زندگی تو یہ لوگ جی رہے ہیں جو گزر چکی ہیں، اسٹرگلز ساری ہم لوگوں کے لیے جو زندہ ہے. تو بالکل یہ بات اسی طریقے سے ہے. وی ہیو شارٹ ٹائم لائک 6 منٹس لیفٹ، تو میں کوشش کرتا ہوں کہ ہم اس چیز کو جلد از جلد ریپ کریں. دیکھیں، فار یوتھ آپ لوگوں کو ان چیزوں کو سمجھنا پڑے گا کہ ہمیں دنیا کو اور دین کو کس کس مقام پہ رکھنا ہے. دنیا آپ جئیں جس بھی طریقے سے جئیں، لیکن دین کو نہ چھوڑیں. دین ان پریکٹسز کو کہتے ہیں جو اللہ تعالیٰ کے احکام، اللہ تعالیٰ کی طرف سے ڈائریکٹ پریکٹسز ہیں، انہیں دین بولا جاتا ہے. دین اس نظام کو کہتے ہیں جس کو اللہ تعالیٰ نے باقاعدہ طور پہ فرعون کی جب بات کی تو فرعون کی دفعہ میں بھی اللہ تعالیٰ نے بالکل ڈائریکٹلی بات کی تھی کہ فرعون کا دین تھا اس جگہ پہ. سورہ بقرہ میں یہ بھی آتا ہے کہ جو فرعون کا دین تھا وہ اس کو الاؤ نہیں کرتا تھا کہ وہ بنی اسرائیل کو تھوڑا لائبر رکھے، وہ تو پروپر ظلم کرتا تھا. اور دین کی بات سورہ یوسف کے اندر جو ہے اللہ تعالیٰ نے کی کہ جو اس وقت کے فرعونہ تھے، جو مصر کے حکمران تھے، ان کا دین انہیں یہ چیز الاؤ نہیں کرتا تھا، جس میں حضرت یوسف تھے. کہ نوید آپ یہ ڈرا کرنا کائنڈلی رک جائیں. تو وہ انہیں الاؤ نہیں کرتا تھا اس طریقے سے کہ وہ اپنے بھائی کو بنیامین کو روک لیں، حضرت یوسف. اس لیے اللہ تعالیٰ نے انہیں ایک خاص ترکیب جو ہے وہ دی، اور اللہ تعالیٰ نے پھر اس کی باقاعدہ ذمہ داری بھی لی. تو دین جو ہے وہ پریکٹسز ہیں. آپ روز صبح اٹھ کے نماز پڑھنے جاتے ہیں، آپ گھر میں بھی پڑھ سکتے ہیں نماز. جب گھر میں پڑھیں گے تو بات جو ہے سادی سی رہ جائے گی، لیکن آپ جب اٹھ کے جائیں گے اور باقاعدہ مسجد میں جماعت میں کھڑے ہوں گے، دیٹ از دین، ٹھیک ہے. آپ جو ہے نمازیں ساری پڑھتے ہیں، ٹھیک ہے، اور آپ اس دین اصل میں دین اس جگہ پہ آتا ہے جہاں پہ امپیکٹ ہوتا ہے کوئی نہ کوئی. میں کتاب ایک لکھوں اور کتاب لکھ کے اپنی کبڑ میں رکھ لوں، دیٹ ہیز نتھنگ ٹو ڈو ود دین. میں کتاب لکھ کے جب لوگوں کو دوں، دیٹ از سم تھنگ آئی ایم ڈوئنگ فار دین، ٹھیک ہے. تو پریکٹسز جو ہیں، ان پریکٹسز کے بیسس کے اوپر جو ہے دین کو پریکٹس کیا جاتا ہے. ادروائز دین کمروں میں بند ہونے والی چیز نہیں ہے، ٹھیک ہے، یا گھروں میں بند ہونے والی چیز نہیں ہے. دین کو نافذ کرنے کے لیے آپ کو جو ہے اپنے سلیوز کو صحیح طریقے سے جو ہے ٹائٹ کرنا پڑتا ہے، اور آپ کو بالکل جو ہے وہ پانی کے اندر اترنا پڑتا ہے. یو ہیو ٹو ڈائیو ان، تاکہ آپ دین کو پہلے سمجھیں اور پھر اسی چیز کو پریکٹس کرنا شروع کریں. جب آپ پریکٹس کرتے ہیں تو آپ کے پریکٹس باقاعدہ طور پہ آپ کی تبلیغ ہوتی ہے. پریکٹسنگ مسلم جو ہے وہ مومن کی کافی حد تک اس کے اندر کریکٹرسٹکس ہوتی ہیں. اسی لیے جو ہے اس کو دعوت کرنے کے لیے کسی تبلیغی جماعت کے اندر اگر وہ نہیں بھی شمار ہوتا، سیم فار بوائز اینڈ فار گرلس، کہ اگر خواتین ہیں وہ نہیں کسی تبلیغی جماعت میں پارٹیسپیٹ، نہیں کوئی مسئلہ نہیں ہے. دعوت ہم سب پہ فرض کی گئی ہے، ہر مومن پہ دعوت فرض کی گئی ہے، ہر مسلمان پہ دعوت فرض. آپ اچھے عمل کریں، آپ کی دعوت کا کام پورا ہوتا جا رہا ہے. آپ کو ایکسٹرا جو ہے، اگر آپ کے پاس وقت نہیں ہے تو کوئی ضرورت نہیں ہے آپ کو جانے کا، تبلیغی جماعتوں کو جوائن کرنے کا، ٹھیک ہے. وہ ایک لانگ ٹرم پروسیس ہوتا ہے. آپ اپنے عمل ٹھیک کریں، آپ دعوت کر رہے ہیں، تو اٹ از دیٹ سمپل، ٹھیک ہے. اس کے علاوہ جو ہے میں آپ کو ایک اور چیز جو ہے بالکل کنکلوژن پہ بتاتا چلوں کہ کچھ چیزیں ہیں جو ہم اپنی زندگی میں پریکٹس کرتے ہیں، اور ان پریکٹسز کی بیسس کے اوپر وہ چیزیں جو ہیں وہ ہماری فطرت میں شمار ہو جاتی ہیں، ٹھیک ہے. اور ان فطرتوں کو پھر چینج کرنا جو ہے بالکل مختلف ہوتا ہے اور بالکل ڈفرینٹ ہوتا ہے. تو کوشش کریں کہ اپنے آپ کو اس طریقے سے پریکٹسنگ مسلم بنائیں کہ آپ کو اس فطرت کے جال کے اندر نہ پھنسنا پڑے، ٹھیک ہے. میں آپ کے ساتھ ایک چھوٹا سا ماڈل شیئر کرتا ہوں. دیٹ ماڈل کیم فرام علماء ایز ویل ایز احادیث، کہ ہم لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے جو پیدا کیا ہے نا، ہم لوگوں کو 4 چیزوں کے ساتھ پیدا کیا، 5 چیزوں کے ساتھ. 4 فرشتے ہیں اور ایک جن ہے.
جس کو قارئین کہا گیا. ٹھیک ہے, 4 فرشتے جو ہیں وہ 2 آپ کے جو ہے حساب کتاب کے لکھنے والے ہیں, ایک آپ کا رزق ہے اور ایک آپ کا موت کا ہے. ٹھیک ہے, اور جو قارئین ہے دیٹ از جس کے بارے میں سورہ ناس میں باقاعدہ کہا گیا کہ من شر وسواس الخناس, وہ وسوسے ڈالنے والے خناس سے جو ہے اس کی شر سے مجھے محفوظ رکھیں. اللہ تعالیٰ سے ہم پناہ مانگتے ہیں اس کی. تو وہ جو ہے نا وہ بڑا تنگ کرتا ہے, وہ بڑا نوٹی بوائے ہے سمجھ لیں. ٹھیک ہے, اور وہ ہماری بالکل ہماری صورت میں ہوتا ہے. اس کی خوراک کیا ہوتی ہے؟ اس کی خوراک ہوتی ہے جو بھی ہم غلط عمل کرتے ہیں وہ اس کی خوراک ہے. جو ہم اچھا عمل کرتے ہیں وہاں پہ وہ بالکل ہو جاتا ہے. ہم گیدرنگ میں بیٹھے ہوئے ہیں, ٹھیک ہے, وہ اس کی پارٹی چل رہی ہوتی ہے. ہیومن گیدرنگ آپ سمجھتے ہیں نا, جہاں پہ مطلب زیادہ سارے لوگ اکٹھے ہوئے ہوتے ہیں, تو وہاں پہ اس کی پارٹی والا ماحول ہوتا ہے. لائک ہی لوز گوئنگ ان پارٹیز. ٹھیک ہے, تو وہ آپ کی نظر کو جو ہے نا زبردستی گھمائے گا, لڑکوں کی گھمائے گا لڑکیوں کی طرف, لڑکیوں کی گھمائے گا لڑکوں کی طرف. ٹھیک ہے, وہ اس کی فوڈ ہے. ٹھیک ہے, تو وہ ڈیزرٹ اپنے جو ہے وہ اسی طریقے سے فائنڈ آؤٹ کرتا ہے. سیم فار دا وومنس, وہ عورتوں کو بھی اسی طریقے سے جو ہے تنگ کرتا ہے. اور اس کی پارٹی کو خراب کرنے کا جو سب سے بہترین طریقہ ہے دیٹ از ٹو پنش ہم. اور یہ میں نے پرسنلی جب اس کو پریکٹس کرنا شروع کیا تو آئی ہیو سین دا ریزلٹس, جو کہ میں آپ کو بتاتا چلوں. تو یہ پرابلم جو ہے ہر دوسرے مرد کے ساتھ ہے آج کل کے دور میں. ٹھیک ہے, آئی ڈونٹ نو کہ کیا وجہ ہے, لیکن یہ پرابلم ہر ایک کے ساتھ ہے کہ وین ایور یو گو آؤٹ تو آپ کی جو آنکھیں ہیں وہ عموماً طور پہ لوگوں کو باقاعدہ طور پہ گھومنے لگ جاتی ہیں. اس کو آپ زیادہ سے زیادہ یہ کر سکتے ہیں, نظر جھکا لیتے ہیں. تو آئی اسٹارٹیڈ پریکٹسنگ اٹ کہ میں نظر جھکا کے رکھوں, اور الحمدللہ میں نظر جھکا کے ہی رکھتا ہوں. لیکن بعض اوقات جو ہے وہ جو شر اس کی ہے نا وہ تنگ کرتی ہے. کیسے تنگ کرتی ہے کہ آئی سو سم وومن پاسنگ بائی, اور میں نے نظر جھکائی ہوئی تھی, میری ایک دفعہ نظر پڑ گئی. اب میری جب دوسری دفعہ نظر پڑی تو آئی پنش ہم کہ بھائی تم نے کیوں نظر میری جو اس طرف کی. تو دیٹ از سم تھنگ جس کو میں نے اپنی پرسنالٹی کے اندر ایڈ کیا. تو ہر جب دوسری نظر میری کسی پہ پڑتی ہے تو آئی پرے 70 ٹائمس استغفار. ٹھیک ہے, تو 70 دفعہ میں جو ہے نا اس کو, یعنی اس کی ایک غلطی کے اوپر اس کو 70 دفعہ مار پڑتی ہے. تو آئی اسٹارٹنگ پریکٹسنگ اٹ, اور الحمدللہ سو فار لائک آئی بین پریکٹسنگ فار لانگ. تو الحمدللہ ابھی تک جو ہے وہ اب مجھے اب جو ہے نا اسے پتہ ہے کہ اگر وہ ایک جو ہے نا ڈش کو ٹرائی کرنے کی کوشش کرے گا, ٹھیک ہے, تو ہی ہیو ٹو پے فار 70 ادرس. ٹھیک ہے, تو 69 ٹائمز اس کو ہٹ کیا جائے گا ایکسٹرا بونس کے ساتھ. تو وہ پھر مجھے وہ خود ہی تنگ نہیں کرتا. اب الحمدللہ ان پبلک گیدرنگس آئی فیل کانفیڈنٹ کیونکہ میرے دماغ کے جو ہے وہ شر جو اس کی ہے نا وسوسے ڈالنے والے خناس کی, وہ مجھے اتنی زیادہ جو ہے ڈسٹرب نہیں کرتی. تو آئی ول سجیسٹ آل آف یو ٹو پریکٹس اٹ. دیٹ از ون تھنگ دیٹ آئی وانٹڈ ٹو شیئر ود آل آف یو. اور آپ اس چیز کو فردر جو ہے وہ کریں. اسی طریقے کا ایک قریب جو ہے وہ لائک مائی انسپریشن فرام ویئر آئی گیٹ دس پوائنٹ. وہ ایک شیخ تھے جو بتا رہے تھے کہ جی جب میرے سے نماز کے اندر مجھے کوئی خیال آتا ہے نا دوسری قسم کا, ٹھیک ہے, ادر دین نماز اور ادر دین اللہ, تو میں ایکسٹرا 2 نوافل پڑھتا ہوں. تو ہی سیٹ کہ مجھے خیال آنے بند ہو گئے چند دن اس چیز کو جو ہے وہ کرنے میں. تو آپ اسی طریقے سے اس کو آپ اس تحفے کو بانٹیں باقی لوگوں کے ساتھ بھی, ٹھیک ہے, تاکہ وہ لوگ بھی ان چیزوں کو سمجھیں. بائی میکسیمم جس حد تک آپ کنٹریبیوٹ کر سکتے ہیں آپ لوگ کریں. ٹھیک ہے, اینڈ دس از دا اینڈ آف آور ٹوڈیز ایپیسوڈ. اس کو میں نے اس وجہ سے کہا تاکہ اس چیز کو جو ہے ہم کنٹینیو کریں. وی ول ہیو same discussion over deen and dunya with different perspective inshallah next time, same day same time. ٹھیک ہے, سنڈے 8:30 ہم لوگ دوبارہ ملیں گے. I would suggest کہ آپ لوگ باقی لوگوں کو بھی اس کے اندر انکلوڈ کریں جو آپ کے جاننے والے ہیں, سو دیٹ وہ بھی اس چیز کا فائدہ اٹھا سکے. جزاک اللہ خیر آپ سب کے جوائن کرنے کا. See you inshallah next time. کسی کے سوال ہو گروپ میں کر سکتے ہیں. اللہ حافظ.